हेलो व्यूअर्स, आज के नए वीलॉग के साथ मैं हूं शहरयार बुड़ाइच। बड़ा इम्पोर्टेंट इशू आजकल पाकिस्तान में चल रहा है। एक नए डॉक्ट्राइन की बात हो रही है। जिस तरह पहले बाजवा डॉक्ट्राइन बहुत मशहूर था, इसी तरह आजकल सैयद आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन की बात हो रही है और उसके ऊपर बहुत बहस हो रही है। जिस तरह वो मीटिंग्स कर रहे हैं मुख्तलिफ बिजनेसमैनों के साथ कराची में, लाहौर में, और उनके जो कमेंट्स कोट किए जा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने कमेंट किया है पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से और को उनके अंदर जो पॉलिटिशियंस काम करते हैं उनके हवाले से। तो और कल को वो मुल्क को किस साइड पे लेके जा रहे हैं, मईशत के हवाले से उनके कमेंट हैं, सिक्योरिटी के हवाले से कमेंट हैं, माफिया, स्मगलिंग, तकरीबन हर इशू पे बात कर रहे हैं। तो आज हम जो प्रोफेसर मुबारक हैदर से पूछना चाहेंगे और जो डिस्कस करना चाहेंगे वो ये कि ये डॉक्ट्राइन उनकी नज़र में आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन क्या है, अगर है तो वो किस तरह का है, क्या शेप इख्तियार करने की तरफ जा रहा है, क्या हो सकता है मुस्तकबिल में। तो प्रोफेसर साहब, आपसे जो सवाल जिस तरह मैं बात कर रहा था, आपकी नज़र में क्या आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन हमें कहना चाहिए मौजूद है, अपनी शेप ले चुका है, या आने वाले दिनों में हम और भी चीजें देखेंगे? हाँ, देखने में तो अभी बहुत चीजें इसको पूरा अथॉरिटी देने के लिए, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप का सवाल है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी कहा लोगों ने। वो है, उसके पूरा करने के लिए मुझे नहीं मालूम कि कोई काम पहले हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये शक्ल वही बन रही है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज हटी हैं पीछे और उन्होंने खामोश सा एक जो कायम मकाम गवर्नमेंट को दिया है इख्तियार, और कुछ कब जी। जो कैब इसमें पार्लियामेंट में कोई जो एक्ट्स पास किए हैं, तो उससे इंडिया ये आता था जैसे कोई टेम्परेरीली कोई एग्रीमेंट है कि एक डिक्टेटोरियल या होल अथॉरिटी मैंडेट दिया जाए किसी को। तो वो चूंकि सारा इमरान खान का जो इशू था, जो बहुत बड़ी एक कौम के लिए आजमाइश बन गई थी, उसमें चूंकि रोल आर्मी की मौजूदा लीडरशिप का था, तो लगता यही है कि उनको एक ट्रस्ट दिया गया है कि आप जो करना चाहते हैं वो हमें पसंद है। अगर ये सच है तब भी, और अगर नहीं है तब भी, मसला ये है कि पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो ये डॉक्ट्रिन कह रहा है, वो बातें पहले भी कही गई। ये बार बार सारे लोग तवज्जो दे रहे हैं कि पहले जर्नैलों ने भी ये प्रोग्राम दिए हैं इसी तरह के, बाजवा ने भी दिए और भी पहले, तो मुशर्रफ ने भी। तो मतलब है कि अगर ये ज़रूरी है कि उन प्रोग्राम तो वैसे ही हैं, उनमें अमल हुआ नहीं, तो अब ज़रूरी ये है कि अमल होता है या नहीं देखना ही है। तो जाहिर है हमारे पास वो जो कहते हैं कि चॉइस ना हो तो क्या किया जाए, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जो एक सिचुएशन बन गई है इतनी ज्यादा पेचीदा, तो मैं देखता हूँ कि अगर ये डॉक्ट्रिन जो कि पहले भी जर्नलों ने दिए हैं उसी तरह का है, तो डिफरेंस क्या है? एक चीज थोड़ी सी हौसला अफजा है, वो ये कि इस वक्त आसिम मुनीर साहब, सॉरी, उन्होंने ये कहा कि जो बॉर्डर्स पे स्मगलिंग हो रही, उसमें आगे कस्टम वाले खड़े होते हैं जो कि आर्म्ड नहीं होते, और पीछे आप खड़े होते हैं जो आर्म्ड हैं और जिनके पास आर्मी का मैंडेट है। इसके बावजूद जब होती है स्मगलिंग, तो इसकी क्या वजह है कि फिर कौन है जिम्मेदार? और इसके दो बातें उन्होंने कही जी, या तो आप इनकॉम्पिटेंट हैं जो खड़े हैं बंदूकें लेके और आप नहीं रोक सकते, और या आप मिले हुए हैं उनके साथ, स्मगलर्स के साथ। पहली सूरत में आपको नौकरी से चले जाना चाहिए बिकॉज यू आर इनकम्पिटेंट, और दूसरी सूरत में आपको सजा मिलनी चाहिए बिकॉज यू हैव बिट्रेड योर मैंडेट। अब ये बात पहले जर्नैलों ने नहीं कही। ये एक हौसला अफजा बात है कि जनरल अपनी जो उसकी जमीयत है, उसकी जो पावर है, उसकी प्योरिटी को चैलेंज कर रहा है या उसे रिफॉर्म करने के लिए तैयार है। अगर ये बात होती है तो ये बहुत अच्छी बात है,
کیونکہ الٹیمیٹلی اب پاکستان کی موجودہ سچویشن میں یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو ٹھیک کر سکے. وہ ہم نے دیکھ جو ان کو ٹائم ملا ہے اس میں کوئی بھی اسٹرانگ ڈیسیژن وہ نہیں لے سکے, جس کی ایک سمپل وجہ ہے کہ ان کے پاس اتنی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہوتی ہے اور اتنے کارکنوں کے اختلافات ہوتے ہیں, اتنی کانسٹیٹیوشنل ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, اتنی آپ نے دیکھا جوڈیشری کے رکاوٹیں ہیں, وہ نہیں کر سکتے. تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی آرمڈ فورس جو کہ پاکستان کی سچویشن میں بار بار لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کی ہے, پھر اس کے خلاف تحریکیں بھی چلی ہیں لیکن ایکسیپٹ بھی لوگ کرتے ہیں پاکستانی عوام, تو اس کے اوپر ہم بعد میں جائیں گے کہ کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس میں یہی جو اتھارٹی ہے گورنمنٹ کی وہ آرمی کو لے کے کامیاب نہیں ہوتی, تو اب آرمی کیوں کامیاب ہو جائے گی, آئی ڈو وی بلیو. تو اس کی ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ جو موجودہ سچویشن ہے اس میں ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ہم کچھ نہیں کر سکے. ہم جمہوری جو یعنی کانسٹیٹیوشنل الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ان کے ذریعے ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. جو سچویشن ہے وہ بہت بگڑی ہوئی, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سنوارا جائے. اس کو سنوارنے کے لیے اگر کوئی ڈکٹیٹوریل اتھارٹی کام کر جاتی ہے تو کیا ہم اسے, میں ایک صرف سجیشن دے رہا ہوں, کیا ہم اسے کانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹرشپ کا مقام دے سکتے ہیں کہ اگر دیر از این ایگریمنٹ عوام کا یا گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ایگریمنٹ ہے, خاموش ٹیسٹ ایگریمنٹ ہم اسے کہہ لیتے ہیں, اگر ایکٹ پاس نہیں ہوا پارلیمنٹ میں لیکن ٹیسٹ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کرو اس کو, تو ہم اسے کہیں گے اے کائنڈ آف کانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹرشپ جو امریکہ میں روزویلٹ کو دی گئی یا ہٹلر کو دی گئی, جرمنی میں ہسٹری میں عظیم رومن امپائر نے دی اپنے جنرل ڈکٹیٹرز اور سیزرز کو. تو اگر وہ کام کر جاتی ہے اور محاسبہ ہونے پہ وہ غلط نہیں ثابت ہوتی تو ویری گڈ. اس کو فار اے نیشن ان ڈیزاسٹر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا گنجائش نکال لیں ذہنی طور پہ کہ اگر یہ ہو جاتا. پہلے کتنے سال وہ جو منیر نیازی نے کہا کہ آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے, ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رہے گا تو ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جی پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف آئے ہیں انہوں نے میٹنگز کی, ہر فورم پہ ہر آپ کو ڈپارٹمنٹ میں آپ آرمی کی پینیٹریشن اس طرح سے نظر آتی رہی ہے ماضی میں کہ وہ لیڈ کرتے تھے. اسی طرح باجوہ صاحب بھی جا کے بزنس مینوں سے ملتے تھے, اسی طرح وہ فارن پالیسی پہ فارن ٹورز کرتے تھے. تو وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ جی ہم ملک کی معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں. کامنٹ تک آتے تھے آئی ایس پی آر کے ماضی میں ملک کی معیشت پہ, فارن پالیسیز پہ. تو فرق کیا نظر آئے گا, اور پھر ہم کیا یہ سمجھیں کہ اس پورے پروسیس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کو سائڈ لائن کر کے یہ سارا کچھ کیا جائے گا, اور سائڈ لائن کرنا کیا جسٹیفائڈ ہوگا؟ کیونکہ ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی آرمی کے پاس سولوشن کوئی نہیں ہے, الٹیمیٹلی آنا ہم نے اسی پروسیس پہ. جی یہ دیکھیں اس میں مجھے میں صرف ایک جیسے کہتے ہیں نا پوائنٹس ٹو تھنک, پوائنٹس ٹو پانڈ. میں تو کوئی ظاہر ہے میں کوئی اتھارٹی کے طور پہ نہیں بول رہا, میں ایک تھنکنگ ہیومن بینگ, ایک انٹرنیشنل سچویشنز کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا ایک آدمی جس نے چیزوں کو کوشش کی ہے زیادہ گہرائی میں جا کے دیکھ, اور جسے میں کہتا ہوں ایک لبرل تھنکنگ والا آدمی جو لبرلزم کو ریلیجن نہیں بنا. میں نے ریلیجن نہیں مانا, نہ ڈیموکریسی کو مانا نہ لبرلزم کو مانا. میں لبرل بھی ہوا, میں انتہا درجے کا لبرل ہوا, میں کرخت ڈیموکریٹ بھی ہوا. اس سے پہلے وہ سوشلزم کے جادو میں بھی گرفتار ہوئے. مطلب اس کو چیلنج کر لینے کی ایبلٹی, شکر میں اپنے آپ کو لکی کہتا ہوں کہ یہ ایبلٹی نہیں کبھی ختم ہوئی. آپ اسے کہیں گے کہ جی ایک آدمی کا کوئی مستقل مزاج ہی نہیں ہے, اس کی کوئی سوچ ہی پکی نہیں ہے, نہیں, میرا خیال ہے وہ نہ کہیں. سوچ کا پکا ہونا ہے. میں اپنے طور پہ یہ میں بڑی
عاجزی سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، ڈیموکریسی مذہب نہیں ہے. ڈیموکریسی بہترین سسٹم ہے آج تک کا جو ہم نے ڈھونڈا، لیکن یہ دین نہیں ہے، اور اسے دین نہ بنایا جائے. نہ ہی لبرلزم کوئی دین ہے. اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو تو اسے قبول کرنا چاہیے. یہ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو مقدس وہاں بنائے جہاں آپ کا ہیومن ریسورس ڈیولپ ہوا ہے. فار گاڈ سیک، آپ اس بات کو کیوں غور نہیں کرتے کہ ایک ملک جس میں ہیومن ریسورس ڈیولپ نہیں ہے، ڈیموکریسی از بیسڈ آن اے سوسائٹی آف ایڈوانسڈ ہیومنس. یہ انتہا درجے کے رسپانسبل ہیومنس کا ووٹ ہے جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ود سم اماؤنٹ آف سم ڈگری آف کانشیسنس، جو ایزیلی فوج کو قبول کر لیتے ہیں ہر دفعہ ہمارے لوگ. کون سی بغاوت عوامی سطح پہ ہوئی ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں پھر، اور ہمارے بلیک کوٹ والے کرتے ہیں جو کہ ذرا زیادہ کانشیس لوگ ہیں. صرف کانشیس لوگوں کا ایک گروہ کرتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈیموکریسی کی خامیاں بھی جاننی چاہیے. دیکھیں، ڈیموکریسی کی ایک خامی ورسس آرمی جو پاکستان کی سچویشن میں ہے، اس پہ میں آجزی کے ساتھ، مطلب میں کوئی یہ پریچ نہیں، پلیڈ نہیں کر رہا آرمی کو، لیکن پوائنٹس دیکھیں. ہماری ڈیموکریٹک پارٹی جب بھی اقتدار میں آتی ہے، اسے ایک تو شدید نفرت اور غصے کا مقابلہ ہوتا ہے، اپوزیشن کا نہیں، باقاعدہ دشمنی، جو کہتے ہیں کہ ہٹے اور میں آنا. ایون میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایجنڈا ڈفرنٹ نہیں ہے، وہی ہے، بلکہ اس سے تھوڑا بہت برا ہی شاید ہے، لیکن میں نے آنا. اور میرا ورکر جو ایم پی ایم این اے سے لے کے نیچے تک ہر ایک مانگ رہا ہوتا مجھ سے رہتے کہ میں آپ کے ساتھ لگاؤں، مجھے کیا ملتا ہے. یہ میں نے دیکھا، میں پولیٹیکل ورکر رہا ہوں ساری زندگی. میں نے دیکھا ہے کہ ہر آدمی جو پارٹی کے ساتھ لگتا ہے وہ اس امید سے لگتا ہے کہ مجھے کیا ملے. آرمی میں ایک پریویلیج ہے، ان 8 9 10 بندے اتنے پاورفل ہیں کہ وہ تو ان کی ڈیموکریسی تو قائم ہے وہ، لیکن نیچے ان کے جو پبلک ہے، ان کی جو کام کرنے والے کارکن جسے ہم کہتے ہیں، ان کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ میرا حصہ کدھر ہے، مجھے کون سے پلاٹ آپ نے دیے ہیں، مجھے کون سا پرمٹ دیا ہے، کوئی ٹھیکہ دیا مجھے آپ نے، میں بھوکا مر جاؤں. وہ یہ بات کہنے، وہ جو تنخواہیں ہیں، جو پریویلیجز ہیں، وہ طے ہیں. دوسری بات، ان کے 9 آدمی یا 10 آدمی فیصلہ کر لیتے ہیں ہر وقت. آپ کا کبھی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی پارٹی میں فیصلہ کون کرے. نمبر 3، ان کا جرنیل ہر 3 4 یا 6 سال کے بعد چلا جاتا، ایک اور آدمی آتا ہے. آپ کے ہاں نسل در نسل آپ کے خاندان پہ جس پر عمران خان نے کھیلا، جس پر آرمی کھیلی، آپ نے آج تک وہ بنیادی ڈسپلن اپنی ڈیموکریسی میں پیدا نہیں کیا کہ آپ کے کارڈر جو بڑے بڑے میچور لوگ آپ کی پارٹیوں میں، انہیں آپ اپنی جگہ آنے کا موقع نہیں دیتے. انڈیا میں یہی کامیابی ہوئی، خاندان رہا تو انڈیا ترقی پہ نہیں گیا. منموہن سنگھ کو دیا انہوں نے تو کوئی بہتری ہوئی. پھر منموہن سنگھ کے بعد جو یہ گورنمنٹ آئی ہے، اس میں مودی کا کوئی خاندان نہیں ہے، مودی کی پارٹی ہے، مودی جانے کے بعد اس کی پارٹی. یہ جو ڈفرنسز ہیں نا، جو، اور وہ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ پکی ہے، اس میں آرمی والا جرنیل نہ سوچتا ہے نہ جرت کرتا ہے، ڈیفنس سیکرٹری ڈیسائیڈ کرتا ہے. آپ کے ہاں آپ کا پرائم منسٹر بھاگا ہوا جاتا ہے جرنیل کے بلانے پہ. ایک سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے، میں معذرت کے ساتھ کہ دوسرا میں نے بندہ نہیں دیکھا بی بی سمیت جس نے جرنیلوں کے آگے اکڑ کے کہا ہو کہ میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں اور میں آپ کے پاس حاضر نہیں ہوں گا، آپ وردی میں آئے میرے پاس. ذوالفقار علی بھٹو نے گل حسن کو ایک دفعہ کہا تھا، جنرل گو بیک اینڈ کم بیک ڈریسڈ ان یور یونیفارم، اور اس کا نتیجہ وہ ضیاء الحق کے گو کی شکل میں اس کو ملا تھا. اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں، تابع داری کرنی ہے آرمی کے جرنیل کی، تو سارے جاتے ہیں جب وہ بلاتا ہے. ایون آئی ایس آئی کے معمولی افسر کے بلانے پہ آپ کے پرائم منسٹر کو حاضری دینی ہوتی ہے. تو یہ باتیں ڈفرنس ہیں، ان کی وجہ سے
اگر دیکھیں تو نتیجہ بہتر ہونے کی امید اس لیے ہے کہ وہاں پہ مینڈیٹ بڑی سالڈ ہے. اگر وہ کرنے پہ آئیں، جو نہیں کہیں گے تو یار پہلے بھی نہیں کرتے رہے، وہ عمر بھر کا صبر رائے گا تو ہے، ایک دفعہ کرنے تو دو. ایک اس میں آپ نے ہیومن ریسورس کی بات کی ہے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپ نہیں ہوا. اس میں بہت بڑا ایک الزام ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے دن سے ایک ہی انسٹیٹیوٹ کو کھڑا کرنے کی طرف لگے رہے اور باقی انسٹیٹیوٹس کھڑے نہیں ہونے دیے. اور ہیومن ریسورس بھی اسی طرح ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا. اس میں مذہب کی اگر بات کرتے ہیں تو مذہب میں بھی بہت سارے یہ آتے ہیں کہ جو اس ریلیجیس جو گروپس ہیں ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے یوز کیا ہے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ریجیڈیٹی بڑی ہے اور انٹالرنس بڑی ہے، اور مذہب کا بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلم جس کی پرسنٹیج 90% پلس ہے، تو وہ تعداد بڑھتی گئی اور آج موجودہ صورتحال ہے. تو اس میں ڈیموکریٹک سسٹم کو بھی مضبوط نہیں ہونے دیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے انسٹیٹیوٹ کو کھڑا رکھا ہے. یہ ایک بہت بڑا الزام ہے. شہریار یہ تو ہم وہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تاں کھیڑا گا جو دوسری پارٹی کچھ نہ کرے. اگر آپ بیٹ آگے سے ہلائیں گے تو میں نے بالنگ نہیں کرنا. یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں when you are fighting for a democratic political system. تو یہ آپ کی جی کوالیفیکیشن اور آپ کی ٹیلنٹ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی تربیت کتنی کرتے ہو. لیکن آپ ان کو ووٹ کی طاقت بتاتے ہو، لیکن آپ ان کے، میں نے ایک دفعہ اعتزاز حسن سے پوچھا تھا تو مجھے جواب نہیں دیا اس نے. میں نے کہا تھا مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے اپنے لوگوں کو اتنا لیکچر کبھی دیا ایز لیڈر آف دی گورنمنٹ کو، بڑے بڑے عہدوں پہ آپ رہے ہو، آپ کے اور بھی لوگ سارے وزیر، کبھی یہ آپ نے لیکچر دیا کہ ٹریفک کے قانون کو یار ہم نہیں مانتے، ہم نہیں کرتے، یہ بہت گھٹیا بات ہے، ہمیں ٹریفک لاز کو اور اپنے سوشل ایکٹیویٹی میں اپنے باری کا انتظار کرنا یہ سیکھنا چاہیے. آپ کبھی اتنی سی آپ سے بات نہیں ہوتی کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. آپ اپنے لوگوں کے نارسسزم پہ تنقید نہیں کرتے، آپ مولویوں کی ریلیجس اتھارٹی پہ کبھی اختلاف نہیں کرتے. کبھی کیا اختلاف آپ نے؟ آپ ایک کہہ دیتے ہو کہ جی آرمی نے کی ہے، لوگ سارے کھڑے کیے. تو آپ نے کبھی کہا کہ یہ ٹھیک کھڑے نہیں ہونے چاہیے؟ یہ فرض نہیں تھا پولیٹیکل رول پارٹیز کا اور لیڈروں کا، ذوالفقار علی بھٹو کا، نواز شریف کا، بی بی کا؟ آپ تصویر پکڑ لیتے ہو ہاتھوں میں اور آپ اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کی تشہیر کرتے ہو باقاعدہ کہ جی وہ لائسنس جو ان کے پاس ہے وہ ہمیں مل جائے. وہ آپ خود وہی کرتے ہو. کبھی آپ نے کہا کہ جی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں سر، ہمیں اتنا زیادہ اسلام کیوں پڑھاتے ہو؟ وہ تھوڑی سی وہ بات بھی کرو جس کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے بھی نہیں کیا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے رسپانسبلٹی تو شیئر کرے نا. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کرنا ہے دراصل پولیٹیکل پارٹیز، آرمی نے نہیں کرنا ہوتا. آرمی نے صرف اپنا قوموں کے بارڈر ڈیفنس کی اسٹریٹجی بتانی ہوتی ہے. ہم نے اپنی قوم کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. تھنکرز نے، رائٹرز نے، آپ جن کو حسن کارکردگی کے دیتے ہو میڈل، پولیٹیکل پارٹی دیتی ہے، میس آپ باقاعدہ تھوک میں دے رہے ہوتے ہو، 1000 بندے کو دے دیا. ان میں ایک بندہ ایسا نہیں جس نے لوگوں کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کیا ہو. ہیومن ریسورس میں 35 باتیں آتی، انگنت باتیں آتی. میں صرف ایک بات کی بات کر رہا ہوں. آپ انہیں پروفیشنلی کتنا کمپیٹنٹ بنا رہے ہو یہ بھی ہیومن ریسورس. لیکن ہیومن ریسورس میں جو بیسک مارل فائبر ہے بندوں کا وہ آپ نے بلڈ کیا. آپ دین کے نام پر ہی بلڈ کرتے کہ آپ ٹریفک کا لا کیسے توڑتے ہو یار. آپ جو دین کو ماننے والے ہو، آپ کرپٹ اور ڈسپلن کے خلاف ایکٹیویٹی کیوں کرتے ہو؟ یہ آپ نے نہیں کیا. تو اس میں ہم سب کو، اپنے آپ کو سمیت سب کو، میں جتنی مجھ سے مدد تہذیبی نرگسیت لکھ کر میرا خیال ہے میں نے اتنی کنٹریبیوشن کی کہ ایک سوال اٹھایا کہ یار ہم اتنے متکبر کیوں ہیں، اتنی جاہل اور اتنے بیکورڈ لوگ ہو کے ہم اتنے پراؤڈ لوگ کیوں ہیں. اس پہ 4 دن بحث آپ نے کی. اس کے بعد اس بات پہ بھی غصہ ہو گیا کہ یار ایک بار زیادہ بندے چپ ہو گئے کہ ادھر نہ آنا کتنے زیادہ آ جائے. تو یہ بھی ایشو ہو جاتا ہے. میرا پبلشر بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ اس کو زیادہ نہ تشہیر کی جائے.
डॉक्टर मुबारक अली के साथ यही हुआ। कोई बंदा अगर अच्छी बात कह रहा है, वो आप लोगों तक पहुंचाते भी नहीं, चलो वो किताब की बात के जरिए पहुंचा। ह्यूमन रिसोर्स। आर्मी पे क्यों इल्जाम तो लगा रहे हैं अब कि आर्मी ने नहीं होने दिया? तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो जमहूरी निज़ाम है पाकिस्तान का, वो नाकाम हो गया है और पॉलिटिकल पार्टीज भी नाकाम हो गई हैं। तो अगर ये सारा कुछ है तो फिर आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन को आईनी तौर पे हम कहाँ पे खड़ा देखते हैं? हमारा आइन इसमें किस हद तक इजाजत देगा? इसके लिए आप रखें अगली बहस, आइन के लिए भी जी बिल्कुल। निकालते हैं और देखते हैं कि वो क्या होता है। और मेरी बिल्कुल ठीक अपील है जी। है, आप भी अपील करें लोगों से कि आप हमारे साथ इस बहस में शामिल हों और हमारी हौसला अफजाई करें। हम कोशिश करते हैं कि कौमी इश्यूज के ऊपर सोच को पैदा करने वाली बात करें। अगर हम कोई अच्छा पॉइंट उठा सकें तो ये बहुत बड़ी सादत होगी हमारे लिए। बिल्कुल ठीक। और इसमें एक और भी हम क्वेश्चन रखेंगे व्यूअर्स, वो ये कि इमरान खान की इमरान और इमरान के बाद की हुकूमतें नाकाम क्यों हुई है? हुकूमत, एक ही हुकूमत थी पीडीएम की, वो नाकाम क्यों हुई है? और क्योंकि बहुत 12-13 जमातों की हुकूमत थी, तो ये सारे मिल के भी क्यों डिलीवर नहीं कर पाए? ये भी प्रोफेसर साहब से हम अगले व्लॉग में पूछेंगे। और ये इसी की, जो आज हम बात करें, इसी की कंटिन्यूटी होगी, इसी का पार्ट 2 होगा। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट कर दूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थिंक एंड आस्क, और बेल का बटन भी दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।